में कामयाबी नसीब फरमाए। बुजुर्गों को मेरा अल्लाह सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। हर दुश्मन के शर से मेरे वतन को मेरा अल्लाह महफूज फरमाए। शियान हैदर करार को बिरादरान इस्लाम को मेरा अल्लाह आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमाए। रसूल अहमद अली शाह साहब का साया पूरी मिल्लत पर मेरा अल्लाह कायम दायम फरमाए। सलवात ऐसे पढ़े कि सबकी दुआ कबूल हो जाए। बड़े मोहतरम इज्जत वाले लोग मेरे सामने तशरीफ फरमाए। आज चौथी गुफ्तगू आपकी समातों की तरफ रद्दिया की जा रही है। आपकी समातों का ढेर सारा शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा कलमत बयानी को बड़ी मोहब्बत के साथ समात फरमा रहे हैं। आज भी बात शुरू करते हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी ना, बीबी का नाम था जनाब हन्नाना। हजरत मरियम की वालिदा का नाम। हजरत हन्नाना ने अल्लाह से मन्नत मांगी थी। चिबला आपके क्या करनी थी? क्या मन्नत मांगी थी कि जो मेरे हिजाब में बच्चा है, जब यही बच्चा मेरी झोली में आएगा तो इसी बच्चे को मैं बैतुल मुक़द्दस अल्लाह के घर की मुजावरी के लिए वक्फ करूंगा। आपकी क्या बात है जो पहले 1 मिनट में मेरे साथ शामिल हो गए। मन्नत मांग ली किसी बच्चे को बैतुल मुक़द्दस अल्लाह के घर की मुजावरी के लिए वक्फ करूंगा। मातमदारी अभी खत्म हुई, हो सकता है आप थोड़े से सस्ता रहे हैं, या हो सकता है मजलिस की इब्तिदा में अभी तवज्जो ही न कर सके, या आप कहें कि जब जोर लगाएगा तब देखेंगे इसको। लेकिन जहां आपके अकीदे का इनकार करने वाला बंदा मुझे सुनेगा, अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा ना, तो वो तस्लीम करेगा कि जाफर अपने अकीदे की ठीक वकालत कर दिया है। जाओ फिर जमाने के सामने सवाल रख दो, अगर मन्नत मानना बिदअत होता फिर अल्लाह पूरी क्यों करता? जो हाथ उठ गया है वो हाथ सही है, हाथों से है यही मेयार होना चाहिए आपकी समाज का। माशाअल्लाह। अगर मन्नत मानना बिदअत होता तो फिर अल्लाह पूरी क्यों करता? दाएं बाएं देखने वाले को क्या पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। बंदा घर से सफर करके भी आए, पैसे भी खर्च करे, 10, 20, 50 हर बंदा खर्च करके आता है, लेकिन चेहरे पर तलब होनी चाहिए कि वो कुछ लेने आया है, वरना सवाब तो मिलेगा जो कि आज हो गया है। झोली में आ गई बेटी बीबी हन्नाना को, जनाब मरियम। अब हजरत हन्नाना परेशान हो गई। बेटा होता तो और बात थी, बेटी को कैसे अकेले छोड़ा? ये सोचा फहातफा बेहातिफ, हातिफ गाबी से अल्लाह की आवाज आई, हन्नाना तेरा काम है मन्नत पूरी करना, लिहाजा तू अपनी मन्नत पूरी कर। इसकी हिफाजत जाने और मैं अल्लाह जाने। इतने तक साथ आपने दिया है, मैं आपके शुक्रगुजार, ममनून, मशकूर, मकरूज, कब्र तक, जन्नत के दरवाजे तक। अगला जुमला जो आगे वो वसूल फरमाना है बिल्कुल यूं तोल के। एक लम्हे की मरियम है, अभी दुनिया में आई है। वैसे मैं बात इनसे कर रहा था, लेकिन चलो वेलकम मैंने आपको कर लिया, तो थोड़ा सा मुस्कुराओ यार, कोई बात नहीं, बैठो। दांत दिखाए रहे, दांत जी दे रहे हैं, ये मसला नहीं है। एक लम्हे की मरियम अभी दुनिया में आई है। यूं हजरत हन्नाना ने एक कपड़े में हजरत मरियम को लपेटा, यूं बिला तस्बीह सीने से लगाया और बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल पड़ी। बैतुल मुक़द्दस भोग बंजान की किसी मस्जिद का नाम नहीं, किबला अव्वल है, जिसे काबे से पहले सजदा होता था वो जगह है जहां सरकार मुस्तफा पहली दफा मेराज पे गए थे, तो इसी बैतुल मुक़द्दस में रुके थे। मिल दो जो मिलना चाहते हो। यहाँ पर सरकार का कयाम है, यहीं पर नमाज की जमात भी करवाई है। ये फिर अलग टॉपिक है, फिर कभी छेड़ेंगे। इतना
مقدس مقام ہے کہ قبلہ اول ہے. جس طرح ہم آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں اسی طرح پہلے بیت المقدس کو ہوتا تھا. اس کے اندر جا رہی ہے مریم کی ماں. ایک لمحے کی مریم کو اٹھا کر جبکہ میری فقہ جعفریہ میں میری ماں کو حکم ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے کم از کم 10 دن تک مسجد میں جانا تو دور قریب کی دیوار سے بھی مت گزرے. جو نہیں پہنچا اسے کیسے پہنچاؤ؟ اور جو چوتھا دن ہے تھک کے آ جاتے ہو میرا قصور تو نہیں ہے. ذرا فریش ہو کے بیٹھو یار. ماتمداری تھکاتی نہیں زندگی عطا کرتی ہے. لیکن ظاہر ہے تھک جانا بھی ماتمی کا کام ہے. تھوڑا سا فریش ہو جاؤ تو بات بہت بڑی ہے. میری ماں کو حکم ہے محلے کی مسجد میں نہ جائے. مریم کی ماں مریم کو اٹھا کر بیت المقدس کے اندر جا رہی ہے. نہ کسی نے کفر کا فتویٰ دیا, نہ کسی نے شرک کا کہا, نہ کسی نے غلب کا کہا. قرآن میں آیت آ گئی, سارے قرآن پر متفق ہو کر چوم چاٹ رہے ہیں. تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ ان کالے کپڑے والوں کا کیا جرم ہے؟ مریم کی ماں مریم کو اٹھا کر بیت المقدس میں چلی جائے تو سب ٹھیک ہے. علی کی ماں کعبے میں بیٹھی رہے. ہاتھ اونچے چاہے ہر جوان ماتمی ہے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہو. کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لیا کرو. حسین کی مجلس میں ہاتھ اٹھانے سے خیرات مل جاتی ہے. اس میں بات ہے جبکہ حضرت مریم کا تعلق کعبے سے نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہٹائی گئی اور علی کی ماں بلائی گئی, مریم کا تعلق ہی کعبے سے نہیں, بیت المقدس سے. پھر ہٹائی نہیں گئی. گیٹ پر بچہ شرارت کرے اور یہاں سے بزرگ کہے کہ پیچھے آ تو یہ ہٹانا ہے. یہ بچہ شرارت کرے اسے کہو کہ چل یہ نکالنا ہے. قرآن گواہ ہے. سورت بھائی جان کیا بات ہے, سورت مریم ابھی لے جا میں نکال کے دکھاؤ. بطول ہے مریم. جو آنے والا بیٹا ہے وہ رسول ہے, حضرت عیسیٰ صاحب کتاب ہے, صاحب شریعت ہے, صاحب کلمہ ہے, صاحب امت ہے, قوم بنی اسرائیل کا آخری نبی ہے, کلمت اللہ ہے, روح اللہ ہے, آیت اللہ ہے. یوں نہ کرنے دو ٹھوک بن جانا دو. تمہارا معیار یوں والا نہیں ہے, آپ کا بہت اچھا معیار ہے. اپنے معیار کو قائم رکھنا چاہیے. کلمت اللہ ہے, روح اللہ ہے, آیت اللہ ہے, خود رسول ہے, ماں بطول ہے, کلمہ صاحب کلمہ, صاحب امت, صاحب شریعت ہے, نطفے سے بھی پاک ہے, بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے. جب باپ کے, یار آپ کی کیا بات ہے جو بول پڑتے ہو, جب باپ کے بغیر دنیا میں ہے تو پھر نطفے سے تو پاک ہے نا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو اللہ نے اسی مریم بطول سے کہا اخرجی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت. مریم چلو یہاں سے, یہ عبادت خانہ ہے, سچا خانہ نہیں. میں نے کہا مالک تو نے مریم کو نکال کے, غازی کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو, اللہ کو بھی دوں تو خالی نہ موڑے. میں عباس کے نوکروں کو واسطہ دے رہا ہوں. اسی جملے پہ بولنا پوری زندگی, جب میں ٹھوک بن جاؤں مجھے داد نہ دینا. میں نے اللہ سے کہا مالک تو نے مریم کو بیت المقدس سے نکال کے قرآن میں آیت بھیج کے تو نے مہر نہیں لگا دی کہ کچھ بھی ہو جائے میں کسی بھی مائی کے لال کو عبادت خانے میں جنم نہیں لینے دوں گا. اللہ کہتے بالکل لگا دی مہر. میں نے کہا جی پھر مجھے اجازت ہے, ایک ماں کو میں بھی جانتا ہوں جو بیٹھی سسرال تھی, وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا, وہ میرا دل جلا رہا جوان ہو کر بھی. وہ بیٹھی سسرال تھی, اسے تو نے بلایا, اسے نکالا کیوں؟ علی کی ماں کو بلایا کیوں؟ آیت کہاں لے جاؤں؟ اللہ کہتے ہیں نکالا کیوں تھا میں نے مریم کو؟
माँ ने भी यही कहा था कि जिसके तेरे बेटे की विलादत इस बैतुल मक़दस में नहीं हो सकती, चूंकि ये इबादत का घर है, विलादत का घर नहीं। अल्लाह कहते फिर मेरा कानून अभी भी पक्का है, जिसके बेटे ने पैदा होना था उसकी माँ को निकाला, जिसके बेटे ने नाज़िल होना था उसकी माँ। आपकी क्या बात है जो हाथ उठा रहे हो, तुम्हारी क्या बात है? गाजी बैठे जो हाथ अभी तक उठ रहे हैं, इनके दिल में कितनी मोहब्बत हो। जो मुस्कुरा रहे हैं सदा मुस्कुराते रहो। उसकी माँ को निकाला, बात छिड़ गई है, अब छोड़ना नहीं। जो मेरे साथ मिल गए हो तरह न छोड़ना, रोज कहते हैं यूं हाथ डालते जाओ मैं खजाना निकालता रहूं। ये अली की विलायत, ये इल्म जो आले मोहम्मद ने मेरे सीने में रखा है, मेरे अब्बा की जागीर नहीं, ये जनाब की अमानतें हैं। बस आप मानते जाए, मैं देता तो। सारी जिंदगी बैतुल मक़दस के अंदर रही है जनाब मरियम, एक लम्हे के लिए भी बाहर नहीं गई। ये लम्हे में जो बोलता मैं उसे डाल देता। कुछ मजबूरियां होती हैं सैयद, जो हर बात नहीं की जा सकती। एक लम्हे के लिए भी बाहर नहीं गई, बस यही है बतूल। जिस पर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की इबादत साकित ना हो। एक दो, क्या फायदा जवान होने का यार, पता जवानी में सर मारता रहे। जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, हुसैन के लिए बनी है। जो जवानी बाजार में जाए हो जाए अल्लाह लानत करता है, जो जवानी शबीर के काम आ जाए अल्लाह सलाम करता है। जवान फायदा लो, बुजुर्ग से दुआ देते रहे। एक लम्हे के लिए भी हजरत मरियम बैतुल मक़दस से बाहर नहीं गई। मुझे भोग मंजन पे यकीन ना होता, ये बात ही ना करता। मुझे आप पे यकीन है कि वसूल फरमाएंगे, इशारा है कुरान। ये बनु इसराइल की औरतों को दर्स तौहीद देती थी हजरत मरियम, वो सारी बैठी थी। अचानक जनाब मरियम उठी, औरतों से कहते तुम बैठो मैं आती हूँ। 9 घंटे के बाद वापस आई, हाथों पे हिस्सा लेती है। 9 घंटा 1 मिनट भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यानी हजरत ईसा को दुनिया में आने के लिए 9 महीने नहीं लगे, 9 घंटे। यार कभी कभी समझ जाया करो, अगर हजरत मरियम को बच्चे के आसार होते तो फिर औरतें उसी वक्त एतराज करती जो बैठी थी। सब हाथ बुलंद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मेरे पर आपका एहसान हो गया, अब मैं कब्र तक नौकर हो गया। उसी वक्त एतराज करती कि ना तेरा बाप ऐसा था ना तेरी माँ ऐसी थी, ये आसार कैसे है? ईसा की माँ को आसार नहीं थे बच्चे पैदा होने के, और ईसा दुनिया में आ गया। इतना बड़ा नबी है, उलिल आज़्म पैगंबर है, अभी तक जिंदा चौथे आसमान पे बैठा है। और जब ईसा की माँ को बच्चा पैदा के आसार नजर नहीं आते तो ये ईसा मुक्तदी है तेरे कायम का। जियो जियो, जरा हाथ बार में सलाम करता है, मुझसे तो हलाली नहीं जाता। अच्छा बोले, हर हलाली बोले है शुक्रिया, थैंक यू सर, बजट मेहरबानी। इतनी मुश्किल बात आप समझे, थके हो तो नहीं? फ्रेश फ्रेश हो, जो थोड़ा थोड़ा गुजारा हो जाएगा। क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कुछ कहने को, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रेत पे मोती ना जाए, जोहरी के पास जाए। विलायत अली का मोती बड़ा महंगा है,
اس کی سر سر کا سودا کرنا پڑتا ہے. ہم سب سے اللہ نے وہاں وعدہ کیا تھا تمہارے دل میں علی کی محبت رکھ رہا ہوں, علی کے نام پہ سر دو گے؟ ہم نے کہا دیں گے. میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا, مولا کا فرمان ہے. ہر علی کے ماننے والے نے شہید ہونا ہے. جو اب شہید ہو کے جائے گا, جب سرکار تشریف لائیں گے آپ کے اور میرے 12ویں مولا, اسی شہید کو قبر سے اٹھائیں گے اور کہیں گے اپنی باقی زندگی پوری کر. اور جو شہید ہو کے نہیں جائے گا اسے قبر سے اٹھائیں گے, میرے ہم رکاب ہو کے لڑ اور شہید ہو. ایک دو ادھر والے یار ہاتھ تھوڑے بلند ہوتے ہیں, چلو یہ ہے میرے ساتھ گزارا ہو جائے گا. ہاتھ اونچے ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. شہادت مقام ہے, رتبہ ہے, فضیلت ہے, مذاق نہیں ہے. اور دیکھو شہید ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. گھر سے نکلنا پڑتا ہے, گھوڑے پہ بیٹھنا پڑتا ہے, تلوار اٹھانی پڑتی ہے, زرہ پہننی پڑتی ہے, خود پہننا پڑتا ہے, میدان میں جانا پڑتا ہے, بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے, زخم لگانا پڑتا ہے, زخم کھانا پڑتا ہے, گھوڑے سے گرنا پڑتا ہے, پھر تڑپنا پڑتا ہے, پھر جا کر روح پرواز کرتی ہے, پھر شہادت کا مقام حاصل ہوتا ہے. کتنے خوش نصیب ہو علی کی محبت دل میں رکھ کے اے سی والے کمرے میں مر جائے شہید ہے. سارے بندے بولتے رہتے تھے میں ساری رات پڑھتا, چھوٹے بندے بھی آواز سمجھتا. سوئی بڑی تیز چلتی ہے نا, کیا کریں, آپ کا وقت بھی پہچانا پڑتا ہے, باتیں بھی کرنا پڑتی ہیں. حضرت مریم 9 گھنٹے کے بعد واپس آئی, ہاتھوں پہ عیسیٰ. ایک سوال کا جواب آپ مجھ سے پوچھیں اور میں اس کا جواب 1 منٹ میں دوں, اور وہی سوال آپ میرے قبلہ سے پوچھیں جو میرے استاد ہیں. اگر استاد کی بچانی ہے تو پھر ان کا حق ہے کہ وہ جواب 2 سیکنڈ میں دے. ایسا ہے نا, جب شاگرد 1 منٹ میں دے رہے تو استاد کو 2 منٹ میں دینا چاہیے. کون آیا تھا مریم کو بیٹا دینے؟ جواب جبرائیل. اس نے 9 گھنٹے میں مریم کو بیٹا دیا. جبرائیل شاگرد ہے علی کا. آج یہ سارے بندے بولتے جیسے یہ 3-4 بول رہے ہیں. میں مولا نے قسم میں کیا کیا دے کے جاتا, لیکن پہلے 20 منٹ تم تنگ کرتے ہو. آپ تجھے چاہو ہے علی استاد ہے جبریل کا. اب علی استاد ہی بچائے تو کیسے؟ اچھا میں ساتھ رات کو کھڑ کے کھڑا ہوں, سمجھ آئے گی کچھ؟ تم بھی بیٹھے رہو, میں بھی بیٹھ رہا ہوں. علی کے نام پہ زبان کو ہلانا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا, مولا دی قسم ہے ثواب لکھ دیتا ہے, کوئی ڈالر نہیں ٹک پہنتے. لکھا ثواب ہی جائے گا. جتنی دفعہ علی کا نام لوگے اتنا خط کا کمال لکھا جائے گا. تو کیوں ضائع کر رہے ہو وقت کو؟ ہاتھ اونچے چاہو ہے مجلس سمجھنا اور بات ہے, خطیب کا حوصلہ بڑھانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ میں حقداروں تک حق پہنچا رہا ہوں, ورنہ محنت کرنے کو جی نہیں چاہتا. پھر روز کی باتیں یاد ہے, ابھی سارا مجمع کھڑا کر دیں گے. میں نہیں چاہتا کہ وہ باتیں کی جائیں, میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیا جائے. ٹھیک ہو گیا؟ اب توجہ رکھنا, ایک خوبصورت بات آپ خوبصورت لوگوں کی طرف ہدیہ کر رہے ہیں. علی کے کتنے بیٹے بتائے جاتے ہیں؟ 18 یا 16. میرے لیے 1000 بیٹا بھی میرے مولا کا ہو تو میں تو خوش ہوں. چلو 18 سب کو ہے. ان میں جو نام لیے جاتے ہیں, حسن ابن علی, حسین ابن علی, عون ابن علی, عمران ابن علی, جعفر ابن علی, ہاشم ابن علی, ہلال ابن علی, عمران ابن علی, یحییٰ ابن علی. ایک بیٹا ہے میرے مرشد علی کا. مولانا عباس سرکار کو اپنے بیٹے کا واسطہ میری مدد کرے, مجھے چھوڑنا چاہے تیرے والا. ایک بیٹا علی کا ہے جس کا نام ہے محمد بن حنفیہ.
اس سارے ابن علی ایک بیٹا حنفیہ کے نام پر، حنفیہ میرے مولا کی زوجہ کا نام ہے، اسی کے حجاب سے یہ بیٹا ظاہر ہوا تھا محمد، اور ماں کے نام سے آج تک پکارے جاتے ہیں، قیامت تک پکارے جائیں گے۔ کیوں؟ سارے ابن علی، یہ محمد بن حنفیہ۔ جناب حنفیہ کا پرانا نام تھا جناب خولا۔ ایک دور خلافت میں ایک جنگ ہوئی تھی کسی قبیلے کے ساتھ، اس میں مرد مارے گئے، جو بچے وہ قیدی بنے، عورتیں بھی قید کی گئی۔ جناب خولا بھی انہی قیدی عورتوں میں قید ہو کے دربار میں پیش ہوئی۔ یوں دربار بھرا ہوا ہے اور جناب خولا بھی کھڑی ہے، مختلف انگلیاں اٹھی جناب خولا کی طرف، نہ لڑیا جب سے میں سو جاؤں گا، دو فرش فروش ہو کے لگے کے بیٹھے۔ اور یہ تمہیں پتہ ہے کہ جمائی میں ایک مسئلہ ہے، ایک بندہ لے میں سارا بندے لیتے ہیں، جس کو جمائی آ رہے پانی شانی پیے منہ سے تو فریش ہو جائے۔ میرا قصور تھوڑا ہے اس میں آ گیا ہوں تو میں تو اپنی نوکری کروں گا۔ مختلف انگلیاں اٹھی ہیں، کسی نے کہا میرے عقد میں دے دو، کسی نے کہا میرے نکاح میں دے دو۔ یوں دیکھا جناب خولا نے پورے دربار میں دیکھ کے کہتی ہاتھ تھلے، اچھا ترجمہ یہی پڑھ دے، انگلیاں نیچے کرو، سارے نیچے ہو گئے۔ بی بی کہتی ہے تم کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ، وہ کہہ رہے کہ میرے ساتھ عقد کر لے، وہ کہہ رہے وہ کہہ رہے وہ کہہ رہے۔ بی بی کہتی ہے میرے ہیں چند سوال، جو میرے سوالوں کا جواب دے گا نکاح تو دور کی بات میں کنیزی قبول کروں گی۔ بزرگوں کے ہاتھ اٹھ گئے، جوان مل گئے مجھے۔ انہوں نے کہا بی بی کر سوال۔ بی بی کہتی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب میں ماں کے شکم میں تھی تو کیا ہوا تھا؟ چھوٹی سی کتاب ہے الدمۃ والساقبہ، کتاب بہت بڑی ہے لیکن ترجمہ ہو گیا اردو میں بھی، مل جائے گی، خرید کے دیکھ لینا، اسی میں لکھا ہوا۔ جب میں ماں کے شکم میں تھی تو کیا ہوا تھا؟ میری ماں نے کیا کہا تھا؟ پھر ہاتف غیبی سے کیا آواز آئی تھی؟ یہ پہلا سوال۔ جب میں پیدا ہو گئی پھر کیا ہوا تھا؟ پھر میری ماں نے کیا کہا تھا؟ اور جو کچھ میری ماں نے کہا تھا وہ سارے الفاظ ایک تختی پہ لکھے گئے تھے، وہ تختی کہاں ہے؟ سارا دربار چیخا، اب نہیں بولو گے تو مسائل پڑھ دوں گا سر۔ بالکل مجھے پڑھتے ہوئے پورے 22 منٹ ہو گئے، 22 منٹ کے بعد ویسے ٹھوک جاگ جاتا ہے، لیکن میں ہاتھ بھی باندھ رہا ہوں کہ اب جاگ جانا ورنہ آپ کا نقصان ہو جائے گا، پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، پھر کل سے اور روز کی بات ہے، پرسوں بھی کہوں گے تو پڑھ دیں گے، آج والا ادھار پرسوں کروا لیں گے، لیکن ہے آپ کے ذمے کہ جتنا خریدو گے اتنا دیا جائے گا۔ بی بی نے کہا یہ میرے سوال ہے، جواب دو اور میں کنیزی قبول کرتی ہوں۔ پورا دربار چیخا۔ انہوں نے کہا بی بی سرکار مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے ہیں، جبرائیل کا آنا جانا زمین پر بند ہو گیا ہے، اگر جبریل آتا تو تجھے پوچھ کے بتا دیتے۔ جب سارے دربار نے یہ کہا نا 650 سال کا سلمان کمر سیدھی کر کے کہتا ہے جبریل نہیں آتا تو کیا ہوا؟ استاد جبریل جو رہتا ہے آپ کو بچوں کو بڑوں کو خوش ہو کیا بس اتنی ساری بات ہوتی ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ آپ پوچھے استاد جبریل جو رہتا ہے، مہربانی بات کی جناب سلمان کہہ دیا کہ میں دربار سے نکلا، میں نے جناب خولا سے کہا رکو بی بی میں بلا کے لاتا ہوں۔ کہتے میں نے علی کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے علی خود بول پڑے اور سلمان کیا کہہ دیا خولا نے؟ کہتے چلتے بھی آ رہے نہیں اور اپنا امامہ بھی باندھتے آ رہے، تحت الحنک ڈالی، دربار میں داخل ہو گئے، سارا دربار علی کے استقبال کے لیے اٹھا، میرے مولا اپنی من پسند جگہ پہ تشریف فرما ہو گئے، جو جگہ علی کو پسند آئی وہیں بیٹھ گئے، علی کو کون روک سکتا ہے؟ خولا کی طرف دیکھا میرے مولا نے، فرماتے ہیں سوال بتاؤں یا جواب؟
اتبا آ رہے ہیں تو اسی واقعے کو پڑھوں پورا. پچھلے سردار کو بھی آ رہے تھے, ادھر کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہو, آپ کو بھی ماتمی ہو, سدا سکھی رہو. اللہ کی سوا جو بھی ہے وہ محتاج علی ہے, کل ایماندار ہے. علی کا نام ڈھیلا ڈھیلا نہ لیا کرو, یا لیا نہ کرو یا دل سے لیا کرو, احسان نہ کیا کر علی پر. اس نے کہا مولا دل میرا ہے کہ سوال میں دہراؤں, جواب آپ دے. علی فرماتے ہیں کر سوال. وہ کہتی میرا مولا وہی سوال ہے جو سب سے کیا ہے, جب میں ماں کے شکم میں تھی تو کیا ہوا تھا, پھر میری ماں نے کیا کہا تھا, پھر حاطف غیبی سے کیا آواز آئی تھی, جب میں پیدا ہوئی تو پھر کیا ہوا تھا, پھر میری ماں نے کیا کہا تھا. وہ لکھے گئے تھے تختی پر, تختی کا یہی 3 سوال ہے. علی فرماتا سن, جب تو ماں کے شکم میں تھی تو قحط پڑ گیا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, سبزہ نہیں اگ رہا تھا, تو تیری ماں نے کہا پتہ نہیں کتنا منحوس بچہ ہے, جب سے میرے شکم میں آیا ہے تب سے قحط ہی قحط پڑ گیا ہے. حاطف غیبی سے آواز آئی تھی, خبردار اسے منحوس نہ کہے. دوسری بات یہ کہ یہ بچی ہے, بچہ نہیں. اور منحوس اس لیے نہ کہے کہ یہ میرے محبوب کے پہلے وسیع کا حرم ہے. تیرا دوسرا سوال, جب تو پیدا ہوئی تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا تھا, پھر تیری ماں نے کہا کتنی خوش نصیب بچی ہے, جب سے دنیا میں آئی ہے تب سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا ہے. مولا فرماتے تیرا تیسرا سوال کہ تختی کہاں ہے. اس جواب پر بادشاہ میرا دل کرتا ہے میں خود کو داد دوں, یہی علی کو سجدے کروں. اٹھ کر علی کہتے اس وقت تو میرے لیے غیر محرم ہے, میں تجھے چھو نہیں سکتا, وہ تختی تیرے بالوں میں ہے. نکال کے دے. سست محلے والے آپ اچھے ہاتھ جوان ہے علی. آپ جیو جتنا جی چاہے اتنا جیو, جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کی بارگاہ میں. اس نے تختی نکال کے دی. علی نے اپنی ابا اتار کر خولا کے سر پہ رکھی, گھر تک لے عقد ہوا, نام بدل کے حنفیہ رکھا. تو 3 سال گزرے شادی کے, اتنی داد دی ہے تو تھوڑی سی اور محنت کر لی. امیر المومنین گھر تشریف لائے تو جناب حنفیہ پریشان بیٹھی ہیں. علی فرماتے ہیں حنفیہ میرے جیسے علی کے گھر میں رہ کر کس بات کی پریشانی ہو رہی. کہتے یعنی یہی تو پریشانی ہے, تیرے جیسے ولی علی کے گھر میں رہ کر بھی بے اولاد رہو تو زمانہ کیا کہے گا, جلال میں آیا علی. علی فرماتے ہیں بیٹا چاہیے یا بیٹی. جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے تھوڑا اونچا والیم کرے تاکہ پھیپھڑے سے آواز نکلتا ہے. پھیپھڑے تو کامل ہے یار, علی واسطے کامل ہے پھیپھڑے تو. بیٹا چاہیے یا بیٹی. کہتے ہیں مولا مہربانی کر رہے تو بیٹا ہی دے دو. میں جھوٹ بولوں غازی کا مجرم, عباس علی اور اللہ دونوں کا جلال ہے. یہ غازی کے پنجے میں میرا ہاتھ ہے. میں جھوٹ بولوں تو غازی کا مجرم. تو جوان بیٹھو, جناب ہاتھ نہ اٹھا سکے تو پھر آپ کی مرضی کی بات ہے, میں نے کہنا آپ کو کچھ نہیں ہے, چونکہ جو یہاں میں کہوں گا وہ پورا ہو جائے گا. آپ کے ہاتھ اٹھ جائے تو خیرات مل جائے گی, نہ اٹھے تو میں آپ سے راضی کھڑا ہوں, مجھے قسم عباس کی. علی فرماتے ہاتھ بڑھا. جناب حنفیہ نے اپنا ہاتھ پھیلایا. علی نے اپنا ہاتھ بلا تسبیح جناب حنفیہ کے ہاتھ پہ رکھا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے اے مالی بے محمد. تھوڑی دیر کے بعد علی کہتے میری امانت واپس کر. بس فلک چھپکنے سے پہلے جناب محمد آ گئے. اگر ہاتھ اٹھا لیے جوانوں نے تو آپ کو غازی کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا, یہیں پہ رکھنا, یہیں پہ رکھنا. لمحے نہیں لگے, دن نہیں لگے, کوئی مہینے نہیں لگے, ایک فلک چھپکنے سے پہلے حنفیہ دنیا میں آ گئے جناب محمد. چونکہ معجزے سے آئے اس لیے علی نے کہا یہ ماں کے نام سے مشہور رہے, چونکہ عیسیٰ دیا تھا جبریل نے. میں استاد جبریل ہوں. فلک چھپکنے سے پہلے محمد دنیا میں آ گئے.
سکتی، بطول کی کنیز ہے۔ کنیز کے بیٹے پلک چھپکنے سے پہلے دنیا میں آ گئے ہیں تو علی پیدا کہاں سے ہوا؟ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو، یہ مجھے داد دینے آیا تھا، گھبراؤ نہیں۔ جو مسکرا رہے ہو کبھی دکھ ہی نہ دیکھو، جڑے منہ بڑے بیٹھے ہو پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں کیوں۔ یہ علی کا وہ بیٹا ہے، ساری زندگی سب دے سے اللہم ساری زندگی یہ یوں حضرت مریم چلے نہ آگے میں پہلے بھی گم ہو گئی ساری یوں حضرت مریم کو رکھ کے جناب حنان خود واپس لے گئے، یاد ہے نا پچھلی بات، اٹھا کے ایک منت پوری کرنا، جو رکھ کے واپس رکھ۔ اللہ نے حضرت زکریا نبی پہ وحی کی، زکریا جی مان لے مریم کی ماں کے ساتھ اس کی کفالت کا وعدہ میں نے کیا ہے، نبھانا تو نے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں، ہاتھوں کے کیا کہنے ہیں، چہروں کے کیا کہنے ہیں، ایک ایک لفظ کی قیمت آپ دے رہے ہیں، ڈھوک بن جانا مجھے، نوکر ہو گیا میں، بچے بول رہے ہیں، خوش ہو گئے ہر حلالی مولا، ہر چہرے پہ بہار آ گئے۔ وَقَفَّلَهَا زکریا سورۃ آل عمران میں پوری زندگی حضرت مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی، پوری زندگی۔ اور کفالت میں ہوتا کیا ہے؟ میں اپنے گھر والوں کا کفیل، آپ اپنے اہل خانہ کے کفیل، کفیل کے ذمہ سب کچھ ہوتا ہے، کھانا پینا حفاظت سونا گھر مکان، یہ کفیل کے ذمہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو کفیل ہوتا ہے باپ، وہ بیٹے کا ولی ہوتا ہے۔ اور نکاح کے وقت مولوی صاحب کہتے نہیں اس کا ولی کہاں ہے؟ اور جو گھر کا ولی ہوتا ہے نا بزرگ، وہ رات میں اٹھ کے بتیاں بند کر دے ہوتے ہیں، شرم نہیں ہوتی بتیاں بلدیاں چھڑ دیتے ہیں، دل جو ہے ولی کا کام ہے تمہاری ایک ایک چیز کی حفاظت کرنا۔ تیرا ہون بھی نہیں پہنچا لنگر کرے یار، چوانا ہے نبی۔ جی تو حضرت زکریا نے پوری زندگی حضرت مریم کی کفالت کی ہے۔ نہیں کرنا، دل ہی نہیں کرنا، اتنا اچھے مجمع کے سامنے یوں نہیں کرنا چاہیے، مجمع کی توہین نہیں، لیکن چیلنج ہے میرا، وہ وصول فرمانا ہے، یوں نہیں کر رہا میں، لیکن کرتا ضرور اگر آپ منع نہ کرتے، اب آپ پر مجھے یقین ہو گیا۔ پوری زندگی حضرت مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی ہے، لیکن ایک دن بھی حضرت مریم نے زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھایا۔ کھانے آسمان سے اللہ بھیجتا ہے۔ جب بھی حضرت مریم کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، آسمان کی جانب دیکھتی ہے، فرشتے دسترخوان لے آتے ہیں، مسجد بیت المقدس کے محراب میں دسترخوان لگتا ہے، حضرت مریم کھانے تناول فرماتی ہیں، بچے ہوئے کھانے محراب میں پڑے ہوتے ہیں۔ جب حضرت مریم کے پاس جناب زکریا تشریف لیتے ہیں، لے کے آتے ہیں فداخلھا فی المحراب، جب بھی محراب مسجد بیت المقدس میں حضرت زکریا داخل ہوتے ہیں، فاجدہ عندھا رزقا، حضرت مریم کے سامنے رزق کو پاتے ہیں، پوچھتے ہیں چابی میرے پاس ہے، تالا بند ہے، رزق کہاں سے آیا؟ بی بی کہتی ہے من عند اللہ ہے، میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ یعنی کفیل زکریا کھانے آسمان سے، پالتا زکریا ہے کھانے آسمان سے اللہ بھیجتا ہے۔ تو پھر ہمیں کافر نہ کہیے سرکار، اپنے مطالعہ میں اضافہ کیجئے۔ یہ عیسیٰ کی ماں کو جب بھی کھانے کی طلب ہوتی ہے تو مریم آسمان کی جانب دیکھتی ہے، فرشتے کھانا لے آتے ہیں، لیکن جب آسمان والوں کو طلب ہوتی ہے وہ جناب بطول سے کہتے ہیں ہم مسکین ہیں۔ تو ہاتھ
جو کہ سیدہ کو جو ہاتھ سلام کرے وہ محتاج نہیں ہوتا. ہاتھ اونچے حیدری. سرکار کلندر کا نام بھی اونچا لیا گیا. مطمئن بیٹھے ہو شان کے وزادار بات. ادھر والے آپ جی ادھر والے سرکار مہربانی جی. فرشتے آتے ہیں سیدہ کے دروازے پر. 25 منٹ بچ گئے ہیں جناب کے. اوپر ہو سکتے ہیں اگر آپ 60 منٹ واجب ہوتے ہیں اوپر پھر آپ کی محبت ہوتی ہے. وہ تو نافلہ ہے. نافلہ تو پھر وہی پڑھتا ہے جو نماز زیادہ پڑھتا ہو. میرے 60 منٹ پورے ہو جائیں گے. باقی آپ کے عشق میں ہے تو پھر 2-4 نماز گزارے جا سکتے ہیں. جب بھی فرشتے علی کے دروازے پر آئے ہوئے ہیں سیدہ کے دروازے پہ اور کہے کیا رہے ہیں. میں نے یار جب بھی پڑھی ہے میرا دل کرتا ہے اسی کو پڑھتا ہی ہے. انداز ہی بڑا کمال ہے. کیوں فرشتے علی کے دروازے پہ کھڑے اور کہے کیا رہے. سورۃ الدہر ہے پڑھنا. وہ کہہ رہے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. ہم مسکین ہیں, ہم اسیر ہیں, ہم یتیم ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہمیں نور دو. کیا کہہ رہے ہیں؟ طعام دو, روٹی. علی کے دروازے سے وہ مانگ رہے ہیں جنہیں بھوک نہیں لگتی. ہمیں تو لگتی ہے. شیعہ حیدر قرار جاگنا, کیونکہ میں نے روز کہتا ہوں کہ ایک فرقے سے میرا خطاب ہے, 72 سے نہیں ہے. علی والوں سے ہی خطاب ہے, اپنے مذہب کا ضامن ہے بس. سکون سے ہم یتیم ہیں, ہم مسکین ہیں, ہم اسیر ہیں, ہمیں روٹی دو. مالک اللہ سے پوچھنا چاہیے پروردگار یہ جو علی کے دروازے پہ روٹی مانگ رہا ہے یہ فرشتہ ہے. اللہ کہتا ہے فرشتہ ہے. اس سے بھوک نہیں لگتی. اللہ کہتے نہیں لگتی. تو پھر روٹی کیوں مانگتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جو یہاں پہنچے گا اسے میں دعوت دوں گا. اللہ کہتے ہیں جو مانگ رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی میکائیل. اللہ کہتے ہیں میکائیل کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا جی مالک یہ تیرے حکم سے پوری کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے. آپ نہیں بولو گے تو پھر جعفر آپ کو وعدہ کرے گا. اللہ کہتے ہیں میں بھی تیرے جیسے جاہلوں کو یہی سمجھا رہا ہوں جو شیعہ ہو کر بھی کہتے علی سے روٹی نہ مانگو, علی سے بیٹے نہ مانگو, علی سے شفا نہ مانگو, علی سے یہ نہ مانگو, علی سے وہ نہ مانگو. صرف مدینے میں جا کر منظر تو دے جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ بھی پہلے علی سے مانگتا ہے. کتنے اچھے لگ رہے ہیں جوان, یہ بچے, یہ بڑے, یہ دروازے والے, باہر والے, گلی والے, ادھر والے, سب کو سلام کر رہا ہوں. مریم کو بھوک لگے تو فرشتے کھانا لے آتے ہیں. انہیں طلب ہو تو سیدہ سے مانگنے آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چرا رہے تھے بکریاں. سورۃ طٰہٰ پھر لے قرآن. موسیٰ کے ہاتھ میں عصا. اللہ کی قسم ہے آپ اتنی دعوت دی ہے اس سے بڑی بات کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا.
اب اللہ کو پتا تو ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. جان بوجھ کے اللہ نے پوچھا ما تلکا بے یمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا مالک یہ میرا عصا ہے. اچھا جتنا پوچھا جواب تو ہو گیا. اگلی بات اللہ نے پوچھی نہیں، حضرت موسیٰ نے خود بتانے شروع کر دی. پروردگار نے جب میری بکریاں بھوکی ہوتی ہے نا تو اسی عصا کو میں درختوں پہ مارتا ہوں، اس سے پتے گرتے ہیں اور بکریوں تک رزق پہنچتا ہے. کیا پڑھے لکھے لوگ مل گئے یہاں سے. اللہ یا رسول اللہ علی اللہ انہیں دفعہ اچھا جوان آپ جیو جتنا جی چاہے تو بکریوں تک رزق پہنچتا ہے، درختوں پہ مارتا ہوں پتے گرتے ہیں. یہ پہلا فائدہ، پہلا کام. دوسرا کام، جب کھڑے کھڑے تھکتا ہوں تو اس کی یوں ٹیک لگا لیتا ہوں. یہ دوسرا کام. تیسرا کام، جب سوتا ہوں تو تکیہ بنا لیتا ہوں. ایک گلہ اللہ پوچھی نہیں، حضرت موسیٰ نے خود بتایا. اللہ نے سر پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے خیال میں اللہ نے پوچھا بھی اسی لیے کہ موسیٰ کی زبان سے ذرا موسیٰ کے اسرار کی باتیں سنوں. اور جس طرح جبریل نے اللہ سے پوچھا تھا یا رب من تحت ھذہ الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل کو پتہ نہیں تھا کون ہے. جان بوجھ کے پوچھا کہ اللہ کی زبان سے ان کے فضائل سنوں، پھر چھوڑ نہ جایا کرو. اللہ نے بتانا شروع کر دیا وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں کچھ بھی نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے. جمہوریت کا زمانہ ہے، سارے بولو گے. چلو ابھی تھوڑی سی ہے کیپیسٹی کیونکہ نعرہ بتا رہا ہے. جب یہ یوں ہوگا تو پھر ہم اجازت چاہ رہے گے. ٹائم ختم ہو گیا، مجھ سے محبت شروع ہو گئی ہے تمہاری. اب مسائل کا وقت ہو گیا. بکریاں بھوکی ہوتی ہیں تو پتے گرا کے کھلاتا ہوں، رزق پہنچتے ہیں. کھڑے کھڑے تھکتا ہوں تو ٹیک لگا لیتا ہوں، سوتا ہوں تو تکیہ بنا لیتا ہوں. یہ تین کام بتایا حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کے. میں نے پہلے کہا کہ میں شیعہ مکتب فکر کا ضامن ہوں. جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو تمہارے عقیدے کا ضامن ہوں، کتاب کا ضامن ہوں، عربی کا ضامن ہوں، عبارت کا ضامن ہوں، زیر زبر کا ضامن ہوں. اور کتنی ضمانت ہوں، تمہارے گنے چنے ہجوم سے لے کر ہجوم معاشر تک کا ضامن ہوں، اس منبر سے لے کر اللہ کی عدالت تک کا ضامن ہوں. اور کتنی ضمانت ہوں، عباس کے علم پر ہاتھ، منبر شبیر پر ہاتھ، میک پر منہ ہے. یہ ہے موسیٰ کا عصا جس سے موسیٰ بکریاں بھوکی ہوں تو ان کو پتے کھلاتا ہے، کھڑے کھڑے تھکتا ہے تو ٹیک لگاتا ہے، سوتا ہے تو تکیہ بناتا ہے. جب بندے نجف جاتے ہیں نا علی کی مولا کی زیارت کے لیے تو نجف جا کر علی کی زرعی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ زیارت پڑھتے ہیں. بارڈر کراس کرتے ہی کہتے ہیں کہ جعفر کافر ہو گیا ہے. ہر بندہ علی سے کہہ کے آتا ہے جسے پتہ ہے اس زیارت کا. ہر بندہ کہتے ہیں اشہد انک اصلا، یا علی میں گواہی دیتا ہوں تو علی اللہ کا عصا ہے. کہتا ہے کہ ایک بندے کو کہوں جاگو، یا علی تو علی اللہ کا عصا ہے. آپ کو میں بابا کہوں صحیح جو ابھی تک بابا کہہ رہے ہیں. یہ کیسے اچھے لوگ مل گئے مجھے جن کو میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا پورے محرم میں یہاں آ گیا. یعنی میں گواہی دیتا ہوں، مبارک ہو آپ کو، اتنی بات پہ بھی خوش ہو، لہو خوش ہوتا ہے.
مومن کے رگوں میں علی کی ولایت دوڑتی ہے، لہو شوق کی ضرورت ہی نہیں ہمیں، علی خون بن کے دوڑتا ہے، ہر چہرے پہ عیاں ہوتا ہے، اے یار علی تیرا شکر ہے تم نے اپنے موالی میں نام لکھ لیا ہے، ورنہ پتہ نہیں ہم بھی کیا کیا ہوتے ہیں۔ یا علی میں گواہی دیتا ہوں تو علی اللہ کا عصا ہے، داد آپ نے دی، کمال کر دیا، جتنی بھی آپ کو میں شکریہ ادا کروں کم، لیکن نتیجے پہ بولو تو میں تھوڑا سا بس، وہ تھا موسیٰ کا عصا، علی ہے اللہ کا عصا، اور موسیٰ کی قبلہ ذمہ داری تھی 20 بکریوں کو پالنا، اللہ کی ذمہ داری ہے پوری خدائی کو پالنا۔ تو جو ہاتھ اٹھ گئے ایک سیکنڈ نیچے نہ کرنا میرے بچوں، جو بچے بیٹھے ہو بڑے تو ہاتھ اٹھ گئے، بزرگوں کے ہاتھ اٹھ گئے، یا موسیٰ کی ذمہ داری 20 بکریوں کو پالنا، خدا کی ذمہ داری ہے خدائی کو پالنا۔ جب موسیٰ کی بکریاں بھوکی ہوتی تھی وہ اپنے عصا کو حرکت دیتا تھا، بکریوں تک رزق پہنچتا تھا۔ اسی طرح جب خدائی بھوکی ہوتی ہے اللہ علی سے کہتا ہے ذرا حرکت کرو، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو بچے ہیں علی۔ اللہ مہربانی سے تھینک یو۔ چلے آگے کہ بس نہیں یار تھک جاؤ گے، علی کے فضائل کی ضرورت تھکا دیتی ہے۔ رزق سے لے کر جنت تک جو چاہیے علی سے مانگ، علی چاہیے تو یہ اللہ سے مانگ۔ اللہ تیری 2 روٹیوں کا مالک نہیں، اللہ علی کا مالک ہے۔ ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ آیت آپ کے چھٹے مولا کے سامنے پڑھی گئی تو اس نے کہا مولا اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے بے حساب رزق دیتا ہے، فرمایا بالکل دیتا ہے۔ اس نے کہا مولا آپ کے دشمنوں کے بنگلے سونے چاندی ڈھیر، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، لقمے گن گن کے کھاتے ہیں۔ چہرے پہ چڑھا لایا بطول کے بیٹے کے، فرمایا تھا تو کوٹھی بگلا کار پراڈو سونے چاندی ہیرے جواہرات کو رزق سمجھتا ہے تو مولا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے نہیں دیتا ہے۔ جو ہاتھ اٹھے ہیں نا یہ ہاتھ میری ٹھیک بن گئے۔ جو چاہیے علی سے مانگ، کوئی شرک کفر نہیں۔ رزق کی بات ہے علی سے مانگنے میں 2 روٹیاں، یہ خصیص ترین رزق ہے۔ رزق کی جتنی قسموں میں سے آخری درجے کا رزق ہے یہ روٹی ہے، کتے کو بھی پھینکو تو کھا جاتا ہے۔ یزید، نمرود، فرعون جیسے لوگ بھی اسی کو چباتے تھے، جس پہ کہتے ہیں نہیں علی تم نہیں مانگ رہا۔ میں تمہیں بتاؤں جو ہم رزق اللہ سے مانگتے ہیں وہ رزق ہی اور ہے۔ پیش نماز ہماری مسجد کا شیعہ پیش نماز دعائے قنوت میں بھی مانگ لیتا ہے، کیا اللہم ارزقنا زیارت الحسین،
یہ وہ رزق ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں. میرا اللہ ہمیں حسین کی زیارت نصیب فرما, ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما, ہمیں شفاعت الحسین نصیب فرما. یا بس سمٹ کے جعفر آپ کے قریب کھڑا ہے, ایک بات کرنی ہے اور وہ نہ کرو تو میں بیمار. کل 25 محرم میں میرے مولا کے ڈھیر سارا مجلس کا دن ہے. ہر جگہ پہ چل بیمار ہونے کا دل ہی نہیں کر رہا, موڈ ہی نہیں, بہانے بنانے کا دل نہیں کر رہا, کیونکہ کل شہادت کا دن ہے, ہر جگہ پر حاضری واجب ہے. اس لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں صحت مند ہوں. ساری رات سفر کرنا ہے, ساری رات مجلس سے پڑھنی ہے, لیکن میں آپ کے عشق میں کھڑا ہوں. یہاں کفیل زکریا کھانے اللہ بھیجتا ہے, پہلتا زکریا ہے, کھانے آسمان سے آتے ہیں. ایک دفعہ کیوں کر گئے یہ جو آپ نے مجھے 50 منٹ میں واہ واہ کی ہے نا, یہ بالکل تھوڑی ہو جائے گی جب آپ بات کے نتیجے تک آئیں گے. آپ کو لگے گا کہ میرے جیسے آپ پھر شروع کر دینی چاہیے. یہاں مریم کا کفیل چھوٹا بندہ نہیں, نبی ہے. اللہ کی حجت ہے, معصوم ہے, صحیح, میرے بچوں پیغمبر ہے, باعزت رسول ہے. وہ کفیل ہے مریم کا, لیکن کھانے مریم کے لیے زکریا کے گھر سے نہیں آتے, آسمان سے آتے ہیں. اے پاکستان میرا خوبصورت ملک ہے, اسے مولوی آپس میں لڑ کے خراب نہ کرو, مولا تو واسطہ نہیں, امن پیدا کرو. ہر عالم دین کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں, کسی کو کچھ نہ کہو. حق جو ہے بس وہ حق ہی ہوتا ہے نا. وہاں کفیل زکریا ہے, کھانے اللہ بھیجتا ہے. ذرا مکے میں نگاہ کر, تیرے نبی کو پالتا بھی ابو طالب ہے, کھلاتا بھی جو ہاتھ حضرت عمران کو سلام کر رہا ہے. کفیل زکریا کھانے آسمان سے. وہاں بھائی جان چھوٹے بندے کا کفیل تھوڑا ہے ابو طالب, محمد سے بڑا بندہ ہی نہیں ہے. مصطفیٰ سے افضل روز بتا دو اس میں خدا ہے, اس کی پرورش کر رہا ہے, اسے لوریاں سنا رہا ہے, بے دل کا محبوب ہے. یاسین طٰہٰ مزمل مدثر عشق اول حسن اول خلق اول خلق اول. وہ کنگھی کرے تو وہ کہہ دے واللیل اذا سجا, وہ چلے تو قرآن, وہ بیٹھے تو قرآن, وہ لیٹے تو قرآن, وہ بولے تو قرآن. قصیدہ ہے قرآن مصطفیٰ کی حرکات و سکنات کا, جو جو مصطفیٰ کرتے گئے وہ قرآن بناتا گیا. اتنا عظیم بندہ اسے پال رہا ہے. مریم کے لیے کھانے بھیجے, ہمارے سردار مصطفیٰ کے لیے بھی بھیجتا. ہم نعتیں پڑھتے, لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے, خوش ہوتے, اٹھ کے دادے دیتے. ہمارے سردار کے لیے بھی آسمان سے کھانے ہیں. اللہ کہتے ہیں زیان میں پک بندے کا بچہ بن, کیا تجھے ٹھوک والوں نے واہ واہ کر دی, تو میری مشیت میں ہاتھ ڈالنے لگ گیا. اللہ کہتے ہیں اگر ابو طالب ہے میرا اللہ, اگر ابو طالب کے گھر کا کھانا آسمان کے کھانوں سے زیادہ پاک نہ ہوتا, دل کر گئے بیس ہاتھ مارا آپ جیو. ملت اسلامیہ کے قاطع مکثریت سنتے روز ہوں, مگر میں نعرے کا جواب چاہتا ہوں. کم میں ہے جتنا زور سارا لگائیے, اور دوستوں کو کر کے اشارہ لگائیے, اور دوستوں کو کر کے اشارہ لگائیے. ارے بار بار مرد مقصر کے سامنے مولا علی کے نام کا نعرہ.
دولت اسلامیہ. مولا کو سارے قائم رکھے. یہ ہمارے لیے سمجھو کہ سند ہے بزرگوں کا اٹھنے اتنی قیمت میں. میں نے کہا پروردگار پھر کیوں نہیں کھاتی زکریا کے گھر کا کھانا مریم؟ پچھلی بات سے بڑی بات، مولانا کے سامنے بڑی بات اور بڑے لوگوں کے سامنے بڑی بات. جب شیعہ کتابوں کو میں نے بات کردانی کی نا، یہ آخر کیا وجہ ہے نبی کے گھر کا کھانا ہے، کیوں نہیں مریم کھاتی؟ اللہ آسمان سے کیوں بھیجتے ہیں؟ تو نتیجہ یہ نکلا، اللہ نے کہا زکریا کفالت تو کرے گا پر کھانا میں بھیجوں گا. چونکہ اشارہ سمجھنا، چونکہ جو کھانا پکاتی ہے نا تیری زوجہ، وہ مریم کے برابر کی معصومہ نہیں. معصومہ ہے لیکن مریم کے برابر کی معصومہ نہیں. طاہرہ ہے لیکن مریم کے برابر کی طاہرہ نہیں. پاکیزہ ہے لیکن مریم کے برابر کی پاکیزہ نہیں ہے. دادی مک گئی، گالی مک گئی، ختم ہوگی بات. پھر اللہ جانے کس طہارت کی سلطنت کی اکیلی ملکہ ہے علی کی اماں جناب فاطمہ بنت اسد. روٹی علی کی ماں پکاتی ہے، کھاتا مصطفیٰ ہے. یہ خاندان ہی کچھ اور ہے. بات چھڑتی رہے تو پھر ساری رات چھڑی رہے گی. کل پھر ملاقات آپ سے کرنی ہے، پھر جب آپ کو حکم ہوگا تعمیل ہوتی رہے گی. یہ تو نوکری وہاں سے لگتی ہے جو ڈائری پہ لکھی ہوتی ہے، کبھی وہ نہیں پڑھی جاتی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس اشتہار میں بھی نام نہ ہو وہ بھی پڑھی جاتی ہے، کیونکہ نوکری ہے حسین کے ہاتھ میں. تو جہاں لگاتے ہم جیسے مسکین جانا ہی پڑتا ہے. کہ گھرانے کی عظمت دیکھیے نا، تو جہاں عظمت نیچے رہ جاتی ہے یہ وہاں پہ کھڑا ہے. فضائل کی آخری سرحد پہ کھڑا ہے علی، اور غربت کی آخری حد پہ کھڑا ہے حسین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ نہیں آ رہی مجھے اس گھر کی کس درد کی کہانی کو چھیڑا ہے، کیونکہ مسائل تکون ہے. 3 حصے ہیں مسائل کے، مدینہ سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے پھر مدینہ. آئے میں صدقے جانا تھوڑی ہے تو جنہیں ہائے کر دیتی ہے بی بی راضی ہو گئے. جملہ میں آنا پہ آنا تھی، پہلی دفعہ پہ آنا تھوڑی ہے میری گل تے مور لگی کھڑی. تسی وہ وزادار ہو جنہوں میں ساری رات دعا دینا رہا. کتنی خیرات جناب سیدہ تعالیٰ عطا کر دی. حسین کی عزت کی قسم، تھوڑی غربت ہے. پورے 2 سال سیدو علی دی تھی بغیر چادر تو نماز پڑھتی. اللہ اللہ ڈر لگتا ہے میرے تھوڑے تو اندر اتنا عشق شبیر ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کی ہے نہ نکلی ہو. تو ہمیں پتا ہے کہ مسائل میں اپنی زبان جس واسطے پڑھتا کہ درد پیدا ہونا چاہیے. مقصد ہے نہ لینا یار، اور علم ہی ثابت کرتے رہے کہ عالم ہے تو اردو تو بغیر کی میں پڑھی ہے. ہر بندے کی ہے نکلنی چاہیے، وسیلہ ہوتا ہے ذاکر. ورنہ درد تو وہی ہے جو دل میں ہے پہلے. اس درد کی چنگاری کو ہوا دینے، دل پگھل کے اکھاں دے ذریعے باہر آ جائے. ہر بندے کی ہے نکل گئی. مولا کے سامنے بابا جی 2% مسائل بسی پڑھے، 98% پڑھے گی. اور تو ڈر تو نہیں کرو. مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، انہوں ٹھیس نہیں لگنی چاہیے. لیکن آج 5 رجب دی رات ہے، 5 محرم ہے، 2 جنازے اٹھنے نے. واہ بھائی واہ جناب، اور 2 میں ہم سفر ہیں. ایک 24 سال کا بڑھڑا ہے، ایک 90 سال کی ضعیف ہے. ایک دا جنازہ
مدینے جو اٹھ رہے ہیں کہ جنازہ شام اج دی رات بھی عاشور دی رات تو گھٹ نہیں کیونکہ جن اکھاں چ ساری شام ہے اس سجاد دی غربت اور مظلومیت دی رات ہے اور جن ہتھاں چ ساری شام ہے اس فضا دی غربت اور مظلومیت اور شہادت دی رات ہے کوئی ایسا مومن نہیں ہے جن ہے نہ نکلی ہو اسے رات کا انہیں گل پہ کرنا چونکہ آج 5 محرم نہ ہوتی رات توجہ میں نہیں سی پڑھنی زندگی میں سودا کیتا ہے کہ 5 دفعہ میں گل پڑھی نہیں مولا مدد کری کہ تو میں پہنچا سکا یا میں مر جا یا ہے کرنا میں غازی نو آخیا یار گل ایڈی ہوئی ہے 98% درد پڑھی ہی نہیں اگر آج دھوک بننے دے ماتمی ازادار اگلے پچھلے مل کے نوکر کو اجازت دیو اس 98% جو پورا جملہ نہیں ہے کہ لفظ پڑھتا اور لفظ اگر تھوڑی سمجھ جا گیا اتنے نہ بھی ہے کرو نا جدر گھر جا کے اپنی بہن یا دھی دے سر دے چادر ویکسو تو انہوں زینب دا برکا یاد آ پھر اپنے گھر دے علم تھلے بہ کے ہے کر لگی یہ تھوڑی غربت ہے پورے 2 سال بی بی زینب دی چادر کسے ویلے کسے ہاتھ چاہیے اکبر دے ماتمی بیٹھے جوان ایک دفعہ سر تے ہاتھ مار دو کیونکہ حسین دا ماتم سینے تے ہوندا ہے بی بی زینب دا ماتم سر تے ہوندا ہے حوصلہ یاد تھوڑے تو ڈر لگتا ہے رات بھی تسی بزرگاں تو زیادہ لگتا ہے پورے 2 سال بغیرت نچ نچ کے آندا دے یہ اس زینب دا برکا ہے جے پارے دار دا نام عباس ہے پورے سال قید رہے تھوڑی گل نہیں عباس کی بہن قید سیدہ شام جیسا نجس ماحول ایک گل میں پڑھی ہے مخدوم جعفر زمان والا درجات بلند فرمائے انہاں کتاب مجالس المنتظرین ہر ذاکر دے کول ہوندی ہر عالم دے کول ہوندی ہے ہر مومن دے گھر بھی موجود ہوندی ہے اندر بھی یزید بے غیرت نے اپنے سپاہی نو آکھیا میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھنا ہے بازار دے کونے جا کے بے حیا بیٹھے جدن رش ودیا ہے نا شام دے بازار یزید اپنے سپاہی نو سد کے آندے میرا دل گھبرا رہا ہے کس ہے کی دیو چی یار جدی ہے دی وجہ تو سارے دی ہے نکل گئے میں نے میرے محلے چ چھوڑا تو حق حاصل اٹھ کے یا جعفر نو مار دیو یا خود سر پہ ہاتھ مارو مخدوم جعفر و زمانہ دے جس رش چ شرابی دا دل گھبرا گیا اللہ جانے اس رش نو زینب بابو کدی اس دیوار نام علی دی دھی لگ جاتی جڑے سر دا ماتم پہ کر دے تو خیرات مل گئی ہے بی بی زینب دے جڑا ہاتھ نہیں مار سکیا بی بی کو خیرات مگیا دے حوصلہ 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 تھوڑے تو ڈر لگتا ہے رات میں میرے مسائل انہاں مومنہ جوانہ دے ڈر تو چھوڑنا پیا کیونکہ تھوڑے تے راضی علی دی تھی اللہ اکبر پورے سال تو بعد تیرا بیمار سجاد امام پھوپھی کے سامنے آ کے بیٹھے پھوپھی اماں جی سجاد اماں جزیرہ دے وطن جاؤ بی بی اندھی تھک گیا اماں پتہ نہیں تھک گیا یا نہیں آندھے وطن جاؤ بی بی اندھی سجاد پھر میں شام دی فاتحہ میری چند مرضی ہیں اس نے آگے پوریا کرے میں بتان جا سکتا نہیں تو میں نہیں کرنی اما حکم کرو بی بی اندھی کاغذ تے قلم لایا نہ کاغذ نہ قلم لیا سجاد نے آباد دے دامن نو کاغذ بنائے اکھاں دے خون نو سیائی اللہ اکبر اللہ اکبر سنو اما حکم کرو بی بی اندھی لوگ میری پہلی شرط شہیدہ دے سر واپس کرے میری دوسری شرط میرے حسین دا کرتا واپس کرے
میری تیسری شرط میرے شبیر دی انگوٹھی واپس کرے. میری چوتھی شرط میری ماں زہرا دی چادر واپس کرے. باقی یہ 11 بچ گئے. انہاں نو پوچھ بیبیاں نو جیدا جو سامان ہے لکھوان. سید و غیر سید و معافی دے لیا جے. فہرست بنا کے سجاد مولا یزید کے دربار پہنچے. یزید آدھے کی آدھی ہے تیری پھپھی؟ فرمیدن جاندی ہے وطن. فرمیدن جاندی ہے وطن. سجاد فرمیدن جاندی ہے وطن. یزید آدھے تو پھر جاؤ. بیمار آدھے میری پھپھی دے چند شرطیں جڑا ہے نہ کر سکے 2 رکعت نماز صبح کی نماز پہ پڑھنی ہے. بی بی دا ہدیہ پڑھ کے معافی منگی ام المصائب بی بی تو. بی بی میں نے تہاڈی غربت ہے نہیں نکل سکی. جڑے ہاتھ مار سکو سر تے ضرور مار لوے اجے. یزید آندا ہے کیڑی شرط ہے؟ سجاد فرماندن بی بی پہ آندی ہے میری ماں دی چادر، کربلا دا لٹ دا مال، میرے حسین دا کرتا، میرے شبیر دی انگوٹھی. جتنے سید بیٹھے ہو جتھے جتھے بیٹھے ہو میرا جملہ دسے گا بھی سید کتنے بیٹھے نے. جتنا بگاڑا تھا کشمی نہیں آتے تخت یزید زمین تے گر پیا. سجاد نو ویکھ کے آندے لٹ دا مال جو منگ دیے تانوں لٹن والا کوئی ایک 36 ملکاں دیاں فوجاں سجاد تانوں لٹ لیا. سر دا ماتم ایک دفعہ جوان ناراض نہ ہویا جے جڑے زینب بی بی دے ماتم بیٹھے. بس سے کرو یار غالب رزق کے لیے گل اوکھی ہو جائے. یزید آدھے میں کی پتا کرتا کہ دے کول بیمار فرمیدن تینوں نہیں پتا میں تے پتا ہے. اور سامنے تیری کرسی تے ابن جویریہ بیٹھا ہے. اس بے حیا دے کول ہے میرے مظلوم بابا دا کرتا. اٹھ کے جعفر نو مار دو جانے جا کرتا لے کے حسین دا. بلا تشبیہ یزید دے ہاتھ حسین دا کرتا ہے. اس کرتا ان بلا تشبیہ کھولے کھول کے دے سجاد اس کرتے نو تیری پھوپھی کی کرنا ہے. کرتے دی کوئی جگہ دس جتھے تلوار تے تیر دا نشان نہ ہو. بیمار آدم کچھ نہیں کرے گی قیامت دا گواہ کوئی بنا. سید آنکھوں تے بس سکر اگر اگلے جملے تے سر تے ہاتھ مارا تو پھر میں جملہ پڑھدا ہاتھ پر نہیں کھڑا تیری قوم دا چھوٹا جا وکیل ہے سیدہ نے تکلیف ہونی ہے لیکن میں پہلے معافی پہ منگدا ہے کریا جے تکلیف محسوس نہ کریا جے. سجاد آدھر بغیرت اے شرطان میری پھوپھی دیا ایک شرط میں بیمار دی بھی ہے. یزید آدھے تیری کیڑی شرط ہے؟ بیمار آدھے جیڑے زیور میری ماں پائے ہوئے نا وہ زیور میں تین واپس نہیں کرنے. یزید آدھے کیوں نہیں واپس کرنے؟ بیمار آدھے کیویں واپس کرا جنہاں نال زینب دا خون لگے اور بغیرت سال ہو گیا ہے میری ماں انہاں نال نماز پڑھ دی. یا حسین یا حسین یا حسین. بس کر دو اگلی مشکل مولا دی قسم ہے تھوڑی جوانی دی قسم نہیں آ تو نہ پڑا ان سامان دی کچھڑی بنی سنجید سجاد کے باقی دل تھے. سال تو بعد پیو پتر وکھرے ٹرے ورنہ مجبوری اکٹھے ٹر دے. ان سجاد خون بھی روندا اندر جڑا تھلے منہ کر کے بیٹھے انہوں ہے نہیں کر سکتا. ہنج نہیں آتی ہے تھے آدھی ہے نا ہے بھی آواز بی بی زینب تک پہنچایا تھے. سجاد آ کے قید خانہ گٹھڑی کھولی میں نے دیکھیا جے جڑا ہن تک ہے نہیں کر سکیا. بیمار انہاں دے اماں ہے تواڈے ویر دا کرتا، اماں ہے تواڈی ماں دی چادر، اماں ہے تیرے ویر حسین دی انگوٹھی، اماں ہے فلاں بی بی دا سامان، اماں ہے فلاں بی بی دا سامان. بندے تھک گئے یار نہ سنو بندے منہ نہیں بڑھایا ہے یار. اما فلاں بی بی دا سامان اے فلاں بی بی دا سامان. در بندیاں نے ایک چیز سجاد کول پچھی گئی ہے. سجاد جلدی نال چیز اٹھا کے آباد دامن چھپا کے انج رویا جی میں پرنالا خون رودا ہے. جناب زینب آگے لکانا کی ہے دسنا کیوں نہیں؟ ماتم کر کے آدھے اما ہے کرتا نہیں اما ہے چادر
حوصلہ 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 اونچی ہے کر لو. بس بابا جی بس. ایک جملہ پڑھنا. ترائے محمد 12 بیویاں 9 یتیم جدڑ شام آیا 84 معاملہ جدڑ گیا تے جدڑ شام آیا 120 مستور جدڑ واپس گیا تے 12 جدڑ شام آیا 84 یتیمہ جدڑ واپس گیا تے 9 پہ چھڑ چھڑ کے مردے رہے جی بے وارث دنیا تو جانتے رہے جس سید اجڑے رہے. اترائے محمد دی مار کو نہیں سجا اے حسین کا سر ہے اے محمد ہے اے علی دی دھیاں ٹرے ترائے دھیاں علی دی محمد والے پاسے سجاد کے دی بابے دے سر میں دے کدی آنا لے پھوپیاں نو. حسین آدھر سجاد مینو میری کی پھوپیاں نو کیوں ملنے ہاتھ بار کے آدھے بابا موسم نہیں ویسے مبارک بھی دینا. حسین آدھر کیڑی گل دی مبارک آدھے تیرے اترائے بہن آیا تین نے واپس بھی جانے. سجاد آدھے میری ایک غریب بہن ہے جنہوں میں کفن نہیں پوا. سجاد آدھے میں وہ غریب ہاں جڑا بہن دیا رسیاں نہیں کھوا. حسین ایک دفعہ سر کے ہاتھ مارو میرے جوان بیٹھے ہو شرمایا جے نا جو ماتم تے طبیعت کر گئی جے تھے. ترائے محمد دنیا پچھلے محمد تو جناب اصغر دی ماں بولیے سجاد جی اماں سجاد کو ایسا رستہ ہے جڑا میری سکینہ دی قبر تے کولو لنگے. سجاد جدڑ دا دفنایا ہی میں دھی دی قبر تے نہیں گئی. علامہ دربندیہ دے ترائے محمد سجاد بھین دی قبر تے روکے دعاواں میں تواڈے واسطے پہلے بھی منگے ہیں ہن ہاتھ چاہ کے پھر پہ منگدا جڑے ہے پہ کر دیو کدی محتاج نہ ہو. رزق والے نو رزق ملے پتر والے نو پتر ملے. میری جڑی دعا منگن آئے ہو سیدہ دی نوکری قبول ہوے تواڈی نوکری بھی قبول ہوے میں رو رو کے دعاواں پہ منگدا. دربندیہ دے کسے بی بی محمد بیٹھن دا انتظار نہیں کیتا کھلوتے محمد تو علی دی دھیاں تے نوحاں جنہیں قرآن دی آیتاں نازل ہوندی ہیں ان زمین تے نازل ہونا شروع کیتا ہے. 11 بیبیاں معصومہ دی قبر دا سلام کر کے دور جا بیٹھے. آخر تے سجاد ماں رباب دا ہاتھ پکڑ کے بہن دی قبر تے لے گئے. قبر دے سرانے سجاد بہ گئے. قبر دے نال رباب وچ ستی ہے جویں مدینے تے دھی نال سمدھی ہے. قبر دے بوسا دے کے سکینہ جاگ تیرا